अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। 2013 का साल तकरीबन गुजर चुका है, 2 दिन का अरसा बाकी है। आज जियो न्यूज ने एक एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन भी की, सारा दिन वो जारी रही। हामिद मीर साहब उसे होस्ट कर रहे थे और काफी जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स थे, जो इवेंट्स थे 2013 के मुख्तलिफ सफेर से, उनको कवर किया गया, उन पे एवेल्युएशन ली गई पैनलिस्ट्स की। आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन आपस की बात में हम सबसे पहले बड़ा ब्रीफली थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि 2013 के इंसिडेंट के ऊपर एक जनरली एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसा साल रहा पाकिस्तान के लिए, और जो मेजर पोर्शन है वो ये कि पाकिस्तान के लिए 2014 कैसा साल होगा, सियासत के एतबार से, फॉरेन पॉलिसी के एतबार से, इकोनॉमी के लिहाज से, टेररिज्म के लिहाज से क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेठी साहब, आर यू गेट अप? आई एम गेट अप। कोई रिपोर्ट शॉट नहीं है? रिपोर्ट शॉट है सर। तो चलो फिर दिखाओ ना जी। ड्रामे करते पे। अच्छा, रिपोर्ट देखे जी, रिपोर्ट देखते हैं फिर वापस आते हैं। बिलाखिर साल 2013 भी इख्तिताम पजीर हुआ। इस साल को अगर पाकिस्तान के लिए तब्दीलियों का साल कहा जाए तो गलत ना होगा। जहां एक तरफ पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक जमहूरी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की और फिर इंतखाबात के ही जरिए नई हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला और जनाब मियां नवाज शरीफ तीसरी मर्तबा मुल्क के वज़ीर आज़म बने, वहीं जनाब आसिफ अली जरदारी ने अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करके ऐवान सदर जनाब ममनून हुसैन के लिए खाली कर दिया। एक तरफ अगर सिविल क़ियादत में तब्दीली आई तो वहीं अस्करी क़ियादत भी जनरल रिटायर्ड इरफाक परवेज कियानी से जनरल राहील शरीफ को मुंतकिल हो गई। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट से भी साल के आखिर में साबिक चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी रुखसत हुए और नए चीफ जस्टिस जनाब तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इस ओहदे का चार्ज संभाल कर पाकिस्तान में तब्दीली के इस अमल को मुकम्मल कर दिया। देखना यह है कि तमाम तब्दीलियां आने वाले सालों में पाकिस्तान के लिए कैसी साबित होंगी। अब साल 2014 भी पाकिस्तान के लिए नए चैलेंजेस लेकर आ रहा है। जहां 2014 के वस्त में अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला होगा, वहीं अफगानिस्तान और भारत में होने वाले इंतखाबात और फिर नई आने वाली हुकूमतें पाकिस्तान की तब्दील शुदा खारजा पॉलिसी और पड़ोसियों से अमन की नई हुकूमत की कोशिशों के लिए खास अहमियत की हामिल है। सवाल यह है कि ये तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत रखती हैं और आने वाले साल में इनका क्या असर होगा। दूसरी तरफ गुज़िश्ता साल तालिबान के सरबराह हकीमुल्लाह महसूद की ड्रोन हमले में हलाकत ने अगरचे सियासी क़ियादत के अमन बजरिया मुज़ाकरात के फैसले को खटाई में डाल दिया है और अब नए आने वाले अमीर मुल्ला फजलुल्लाह के जारहाना बयानात तालिबान की नई हिकमत अमली को हर गुजरते दिन के साथ वाज़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आने वाला साल पाकिस्तान में अमन का पैगाम ला सकेगा और क्या ये अमन मुज़ाकरात के जरिए होगा या एक जामे मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए। और आखिर में सवाल तो ये भी है कि अपोजिशन की जमात तहरीक इंसाफ की जानिब से मिड टर्म इंतखाबात की बात क्या महज अखबारों की जीनत बनेगी या फिर हुकूमत के खिलाफ होने वाला एहतजाज और मुजाहरे किसी बड़े तूफान का पेश खेमा साबित होंगे। साहब, हाई पॉइंट लो पॉइंट आपके सामने है 2013 के, कैसा साल ग्रेड करेंगे उसे? मैं समझता हूँ कि शुक्र है गुजर ही गया। 3 हाई पॉइंट्स थे जो आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए, मगर उनकी अहमियत बड़ी है, उसको स्ट्रेस करना चाहिए। पहली बात तो ये कि साफ शफाफ इलेक्शंस हो गए। छोटी मोटी धांधलियां, गड़बड़ें, एलिगेशंस, प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, मगर एक इलेक्ट्रल प्रोसेस खत्म हो गया, एक ट्रांसफर ऑफ पावर हो गई, बड़ी पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर से मुराद ये कि प्रेसिडेंसी में भी पीसफुल हो गई, फिर उसके बाद आर्मी चीफ की ट्रांसफर में भी और नई अपॉइंटमेंट में पीसफुल हो गई और चीफ जस्टिस साहब की भी पीसफुल हो गई। तो ये 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी और एक नई हुकूमत अब गवर्नमेंट आ गई है और वो अब ये सारे प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट कर रही है। तो जनरली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि दिस ईयर एंडेड ऑन अ हाई नोट, प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस। बैड पॉइंट्स तो आपने पता ही है कि अभी भी इकोनॉमी ट्रबल में है और इन्फ्लेशन और महंगाई जो है वो बहुत बड़ा इशू है। जिस इशू को ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही वो है बेरोजगारी। हमारे हर साल कोई 500,000 5 लाख के करीब नौजवान लेबर फोर्स एंटर करते हैं। अगर उनको मुलाजमतें नहीं
ملیں گی نوکریاں نہیں ملیں گی تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یا تو انتہا پسندی کی طرف جائیں گے، مذہب کا سہارا لیں گے غصے میں، یا وہ کرمنالٹی کی طرف جائیں گے، کیونکہ بیٹھنا تو ہے نہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ان لوگ زیادہ تر انفلیشن کی طرف جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری اور لیک آف امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بہت بڑا ایشو ہے، اور جیسے ہم آگے ڈسکس کریں گے یہ اس سال کا بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور اگلے سال بھی یہ اور بھی بہت اس کی اہمیت ہوگی. تو یہ موٹی موٹی بات تھی، باقی باتیں سب ڈسکس ہو چکی. اوکے، 2013 کے حوالے سے تو چلیں گے ہائی پوائنٹ لو پوائنٹ سارا دن بھی ڈسکس ہوتے رہے. اب ہم نے فوکس کر رہے ہیں 2014 پہ. پاکستان کے لیے جو کنسرنز ان کی بات ہم نے کی تھی، سب سے پہلی بات وہ یہ کہ ہم تگڑے تب ہوں گے جب معیشت تگڑی ہوگی. تو معیشت کے لیے 2014 میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی سبسٹینشیل کوئی بہتری انڈیکیٹرز کو آپ سوچ سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میجر امپروومنٹ ہوگی اکانومی میں. جیسے اب چل رہی ہے ویسی چلے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میجر کرائسس ہے اس اکانومی کا وہ دو ایریاز میں ہے. ایک ہے ٹیکس کلیکشن میں اور ایک ہے بیلنس آف پیمنٹس میں. بیلنس آف پیمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں، آپ کی امپورٹس زیادہ ہیں، اور آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے وہ گیپ بند کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ پھر آپ کے بہت اثرات ہوتے ہیں. انفلیشن بھی وہیں سے آتی، روپے کی قیمت گر جاتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور دوسرا ایشو جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ از دی ادر ایشو آف امپلائمنٹ اینڈ گروتھ. وہاں کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہونے جا رہی کہ باہر سے کوئی فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کوئی میجر آئل فیلڈ ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، کوئی گیس مل رہی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اگلے سال ہورائزن پہ نظر آ رہی ہے. یہ جو پروجیکٹس اب لگنے جا رہے ہیں ان کا اگلے سال کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر شروع بھی ہو جاتے ہیں تو اگلے سال نہیں، اس سے اگلے سال جا کے شاید ان کا کچھ نظر آئے ان کے پھل. سو میں سمجھتا ہوں اکانومی جو ہے اس وقت گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں یہ کوئی 5% کے قریب یہ گروتھ ہوئی ہے، مگر جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فگرز کو فج کیا گیا. فج سے مراد یہ ہے کہ بڑھا چڑھا کے بات کی جا رہی ہے. یہ پرانی گیم ہے، یہ ہر حکومت کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی گروتھ ہماری 3.5-4% کے قریب ہی ہے، اور اس میں ایگریکلچرل گروتھ کا بہت بڑا رول ہے، اور سروسز انڈسٹری کا بہت بڑا رول ہے. جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، لارج اسکیل انڈسٹری ہے، وہاں کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کنزیومر اورینٹڈ سیکٹر جو ہے، فارماسیوٹیکلز ہو گئے، ہیلتھ پروڈکٹس ہو گئے، ریسٹورانٹس، اس قسم کی سروسز جو ہے، پراپرٹی ڈیولپمنٹ، اس میں گروتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میجر فارماسیوٹیکل کمپنیز، میجر گھی پروڈیوسنگ کمپنیز، یہ وہ کنزیومرزم کے آئٹمز ہیں جہاں ہمیشہ ہی گروتھ ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ بڑے خوش ہیں. ٹیلی کامز جو ہیں وہ اس ریٹ پہ نہیں گرو کر رہے جس ریٹ پہ پہلے گرو کر رہے تھے، مگر اگر اس سال جیسے کہ امید ہے کہ وہ 3G لائسنس، یا 3G کے ساتھ 4G بھی اب بن سکتا ہے، اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر ایک سپرٹ ملے گا گروتھ کا، بیکاز اس کے ساتھ نئے گیجٹس، نئے اپلیکیشنز وہ چلیں گے، اور یہ سارا کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال، اگلا سال جو آ رہا ہے، اس میں آپ کوئی ریڈیکل ایکسپیکٹیشن نہ کریں کہ اکانومی بہت اچھی ہو جائے گی یا انفلیشن کم ہو جائے گی. اسی طریقے سے معاملہ چلے گا. جو مشکل فیصلے ہیں وہ انہوں نے کیے نہیں ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال یہ مشکل فیصلے کریں گے. اس کی بات ہم آگے کریں گے. ٹھیک ہے، وہ اس کا چالو. اس لیے معیشت میں سمجھتا ہوں نو میجر ڈیولپمنٹس. ایکسپورٹس بڑھ جائیں گے کیونکہ یہ یورپ نے آپ کے کچھ ٹیرفز ریڈیوس کر دیے ہیں، 1-8 بلین، مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. غربت کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، امپلائمنٹ کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ظاہر ہے ایکسپورٹ سیکٹر کو چھوٹا سا بوسٹ ملے گا، وہ بھی ایک ٹیکسٹائل سیکٹر کو بوسٹ ملے گا، مگر وہاں آلریڈی کیپیسٹی ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ نئی کیپیسٹی بنانی پڑے گی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ کوئی عام آدمی کی زندگی کے اوپر کوئی خاص اثر پڑے گا. اوکے، مطلب یہ روپے کی تھوڑا اگر بہتر ہوتا ہے، وہ آپ اکانومی کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ نے روپے کی بات کی، وہ بھی کہہ دوں ابھی ڈالر ہے 106-107 روپے کا، 110 پہ چلا گیا تھا اسپیکولیشن کی وجہ سے. ڈار صاحب نے انٹروینشن کی جیسی بھی کی، کچھ لوگوں کو پسند آئی، کچھ کو نہیں آئی. جیسے ہی IMF کے پیسے آتے ہیں، کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے آ جاتے ہیں، ریزروز جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر ایٹ دی اینڈ آف 12 مہینے کے بعد اگلے سال اس وقت کے قریب 112 110 112 113 اس کے قریب ہی پہنچا ہوگا، اس سے آگے نہیں ہوگا. اگر انکریز کرتا ہے، انکریز تو کرے گا. ایوریج انکریز جو ہے 8 سے 10% ڈالر کی ہونی ہے. اوکے، اب آ جاتے ہیں، یہ تو معیشت کی بات تھی جس میں 2014 کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ کوئی سبسٹینشیل کوئی بڑی ریڈیکل چینج ہم نہیں دیکھتے. فارن پالیسی، اب سب سے پہلے ہندوستان کی بات کی جائے کہ پاکستان کے جو انڈیا کے ساتھ انیشیٹو جو کل بھی ڈسکس کیا تھا، ہندوستان میں الیکشنز ہونے والے ہیں، کیا آپ ان الیکشن سے پہلے کوئی بریک تھرو دیکھتے ہیں یا الیکشنز کے بعد؟
یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک کوشش کی جا رہی ہے دونوں سائڈز کی طرف سے جو بیک چینل کے ذریعے ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ کسی طریقے کے ساتھ انڈین الیکشن سے پہلے منموہن سنگھ صاحب کا یہاں ایک دورہ ہو جائے جس کے ساتھ پاکستان کی حکومت کو بھی ایک بوسٹ ملے گا اور انڈیا کی حکومت کو بھی کانگریس کو ایک بوسٹ مل سکتا ہے. مگر کانگریس کی ڈیمانڈز یہ ہیں کہ کچھ ملنا چاہیے, کچھ آگے کانکریٹ بات ہونی چاہیے. ہمارے بھی ڈیمانڈز یہ ہیں کہ آگے کوئی کانکریٹ بات ہونی چاہیے, تو کوئی کمٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ لگے کہ دونوں نے کچھ حاصل کیا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے کیا ہم نے نہیں کیا. تو انڈیا کے تو 2-3 ڈیمانڈز ہیں. ان میں سے ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایم ایف این اسٹیٹس 90% تو مل ہی گیا, 10% رہ گیا. اس کے اوپر کچھ انڈسٹری کے آبجیکشنز ہیں, ایگریکلچر سیکٹر کے کچھ آبجیکشنز ہیں اور وہ بھی ریموو کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ڈیمانڈ ہے. اگر منموہن سنگھ صاحب آتے ہیں تو ایک تو یہ ایشو ہوگا کہ کوئی ایم ایف این اسٹیٹس والی بات ہوگی. اس کو آپ ایم ایف این کہیں یا کچھ اور کہہ دیں کیونکہ ایم ایف این کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہے, تو اس لیے اس کا کچھ اور نام بھی لیا جا سکتا ہے, فردر لبرلائزیشن آف ٹریڈ. دوسرا ان کا یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہم نے گرفتار کیے ہوئے جن کی انوالومنٹ ممبئی کے ساتھ, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو. میں نہیں سمجھتا ان کے خلاف کوئی سیریس کارروائی ہوگی. وہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. شاید چھوٹی موٹی ٹھک ٹھک ہو, وہ جو کچھ کنوکشن ہونی ہے, ایک آدھ کنوکشن ہو جائے گی, اپیلوں میں چلے جائیں گے, تھوڑی سی کارکردگی ہوگی, تھوڑی سی آگے بڑھیں گے. مگر اگر ہندوستان کا یہ خیال ہے کہ جناب ان کو اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ کے اندر دکڑ ڈال دیا جائے گا اور سویپنگ قسم کے وہ ان کو امپریزنمنٹس ہو جائیں گی, ٹرمز ہو جائیں گی, سزائیں ہو جائیں گی اور کوئی ساری چیلنجز جو ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے, میں نہیں سمجھتا اگلے سال یہ ہوگا. تو ایک تو یہ ہماری طرف سے ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ جو بیک چینل ہے کشمیر کے اوپر وہ ایک واضح طور پر شروع ہو جائے. ابھی شروع نہیں ہوئی, ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شروع کی جائے یا نہ کی جائے. وہ شروع ہو جائے اور سیاچن کے اوپر یا سرکریک کے اوپر یا انڈیا کی کمٹمنٹ کے کمپوزٹ ڈائلاگ کو پھر شروع کیا جائے, کیونکہ وہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کو پھر شروع کیا جائے. اس قسم کی اگر ان کی طرف سے کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے الیکشن سے پہلے تو میرا خیال ہے دونوں کو ون ون سچویشن ہو سکتی ہے. مگر اگر ہم تیار نہیں ہیں ایم ایف این اسٹیٹس دینے کے لیے, کیونکہ یہاں کے حالات بھی تو دیکھتے اور وہاں الیکشن اب بہت قریبی ہے, تو اس لیے پھر یہ ہوگا کہ وہ نہیں آئیں گے منموہن سنگھ صاحب. مگر نواز شریف صاحب کی اور اگلے انڈین پرائم منسٹر کی ملاقات 2014 میں ضرور ہوگی. پہلی میری پیشن گوئی. انڈیا پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے, میری دوسری پیشن گوئی. تیسری میری پیشن گوئی کہ تجارت اور آنا جانا زیادہ ہوگا انڈیا پاکستان کے درمیان. اور چوتھی میری یہ پیشن گوئی کہ کشمیر کی کوئی سیٹلمنٹ نظر نہیں آئے گی. آپ کو لگے گا ایسے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہی ہے, مگر کانکریٹلی آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا, اس کے ڈیویڈنڈ سامنے نہیں آئیں گے. اچھا سر, اس سے بھی شاید زیادہ اہمیت افغانستان. ریسنٹلی آپ کل بھی ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ آپ کافی بہتر رسپانس آتا ہے افغانستان کی طرف سے ایور سنس نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے. وہاں سے یو ایس ٹروپس کا وڈرال ہوگا, اس کا کیا اثر پڑے گا, اور کیا پاکستان کے پاس 2014 میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس, حکومت کے پاس کوئی فال بیک آپشن ہے کہ ہمارا کیا ہوگا؟ جی ہاں, افغانستان میں ایسے ہے کہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ افغانستان کی حکومت وہ سائن کرے گی اکارڈ جس کے ذریعے ان کے بیسز اور ان کی کچھ فوج وہاں رہ جائے گی, 10-12 ہزار ٹروپس. مگر میری پیشن گوئی یہ ہے کہ وہ اکارڈ سائن ہو جائے گا, امریکہ ساری فورسز لے جائے گا, مگر 10-12 ہزار لوگ وہاں امریکہ کے رہیں گے, 3-4 ان کے بیسز رہیں گے, اور وہ جس قسم کی اگریمنٹ ہے اس میں مائنر امینڈمنٹ کے ساتھ وہ اگریمنٹ سائن ہو جائے گی. اسی طریقے کے ساتھ وہ جو پیسہ اس اگریمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے وہ پیسہ بھی پھر افغانستان کو ملے گا. دوسری میری پیشن گوئی یہ ہے کہ کرزئی صاحب جو ہے ان کی کوشش ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ الیکشنز کو پوسٹ پون کریں یا اپنے بھائی کو پریزیڈنٹ بنائیں. اس میں امریکہ کی اور افغانستان کے درمیان پرابلمز ہوں گے اور ایتھنک پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں اور ریگنگ کے الزام بھی لگے گا, مگر کرزئی صاحب وہ الیکشن کروا دیں گے. پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوئی تھی وہاں بھی ایشوز بنے تھے اور امریکہ نے پھر کرزئی صاحب کا ساتھ دیا تھا. اس دفعہ بھی میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے ساتھ جو پشتون فیکٹر ہے اس کا ہی انہی کو سپورٹ کرے گا. تو وہ اگر جسے کہتے ہیں نا کوڑا کوٹ کرنا پڑا تو کرزئی صاحب کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو امریکہ کو بھی سپورٹ کرنا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو ارینجمنٹ ہے وہ کنٹینیو کرے گا. کرزئی صاحب جو ہارڈ بارگیننگ کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں گے, امریکہ کو کچھ نہ کچھ کنسیشنز دینے پڑیں گے, مگر یہ اگریمنٹ سائن ہو جائے گی اور امریکن ٹروپس بھی وہاں رہیں گے. اور امریکہ کی وڈرال جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے اس طریقے
طریقے سے وڈرال ہو جائے گی. ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کا اور امریکہ کا جو تعلقات ہیں، ڈرون سٹرائکس جو ہیں وہ بالکل ختم نہیں ہوں گی، البتہ کم ہو سکتی ہیں، مگر وہ ڈرون سٹرائکس فرام ٹائم ٹو ٹائم چلیں گی، بالکل چلیں گی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہاٹ اینڈ کولڈ ہی رہیں گے، اسی طریقے سے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت اور پیپلز پارٹی اور جو میجر سیاسی جماعتیں ہیں ایکسکلوڈنگ پی ٹی آئی، وہ سب یہ چاہتی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں اور امریکہ کو ساتھ لے کے افغانستان کی حل ڈھونڈا جائے. امریکہ کے بغیر حل نہیں ہے افغانستان میں، اور اگر امریکہ وہاں سے ساری بوری بستر اٹھا کے چلا جاتا ہے تو پھر اس میں ہمارے لیے بھی بڑے پرابلمز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی کہ امریکہ افغانستان سے جائے. البتہ وہ یہ ضرور چاہے گی کہ پاکستان کے جو افغان طالبان پاکستان میں ہیں ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے افغان رژیم کے ساتھ. مجھے وہ مشکل لگ رہا ہے. اس لیے افغانستان پاکستان امریکہ ریلیشنز وہ پرابلمٹک رہیں گے. پاکستان انڈیا ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے، مگر پاکستان افغانستان اور امریکہ ریلیشنز اپ اینڈ ڈاؤن رہیں گے. اور اس کی سب سے امپورٹنٹ وجہ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلائز نہیں ہونے دے گی امریکہ پاکستان ریلیشنز. دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستان پاکستان کے جو ریلیشن ہے اس میں یہ جو افغان فیکٹر ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو نکال بھی نہیں سکتے، ہم کارروائی بھی ان کے خلاف نہیں کر سکتے. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم ان کے خلاف اگر کارروائی کریں گے امریکہ کے کہنے کے اوپر یا کرزئی رژیم کے کہنے کے اوپر تو وہ پھر ہمارے طالبان کے ساتھ مل جائیں گے اور سارا ان کا جو اٹیک کا جو رخ ہے وہ ادھر سے ہٹ کے ہماری طرف نہ آ جائے جو ہم سنبھال نہیں سکیں گے. اس لیے ہماری یہ جو افغان پالیسی ہے یہ ایمبیگوس رہے گی، اوپر نیچے چلے گی. کبھی ہم ایکشن لینے جائیں گے، کبھی ہم نہیں کریں گے، کبھی ہم پیس اکارڈ بھی کریں گے، کہیں ہم ڈیوائڈ رول کریں گے. یہ ایک ایڈ ہاک ازم کا شکار رہے گی آن دا گراؤنڈ. مطلب سو یو ڈونٹ سی اے کلیئرٹی، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوگا. بلیک اینڈ وائٹ آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ کو پتا لگے گا آج یہ معاہدہ ہو گیا، کل یہاں اٹیک ہو گیا، کل یہ ہو گیا. اس قسم کی چیزیں چلتی رہیں گی. اور ادھر بھی وہ جو افغانز ہیں وہ ایک الیکشن سے پہلے ایک شدید قسم کی ایک ویو اٹیکس لانچ کریں گے تاکہ پریزیڈنشل الیکشن جو ہے اس کو ڈسرپٹ کریں، مگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے بیکاز امریکہ اس وقت تک امریکہ وہاں بیٹھا ہوگا، اس وقت تک پوری ڈرا ڈاؤن نہیں ہوئی ہوگی اور اس رژیم کو وہ پروٹیکٹ کر رہا ہوگا. اوکے، ایک بریک کا وقت ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے، اب زیادہ جیسے کہتے ہیں جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ سیاست کا بھی ہے، وہ دہشت گردی کا بھی ہے. انرجی کے حوالے بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے. لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے. 2014 میں ان ایشوز کے اوپر کیا پریڈکشنز ہیں اور کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ خوش آمدید کہتے ہیں. سال 2014 نظیم صاحب 2013 کے اندر کل بھی بات ہوئی کہ بڑی ڈزمل پرفارمنس رہی ہے حکومت کی دہشت گردی کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کے اوپر. 2014 میں کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اچھی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی اسٹریٹجی یا نیشنل سیکورٹی پالیسی آ جائے گی؟ کوشش یہ ضرور کریں گے مگر میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوشش کامیاب ہوگی. جہاں تک یہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنانے جا رہے ہیں وہ ایک سال کے اندر تیار نہیں ہو سکتی کیونکہ آلریڈی انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ فیڈرل فورس ہوگی اور اس میں ریٹائرڈ فوجی لیے جائیں گے. تو یہ غلط فیصلہ ہے. یہ پولیس کی کارروائی ہونی چاہیے، پولیس کی فورس ہونی چاہیے، پولیس کے افسر ہونے چاہیے، پولیس کی ٹریننگ ہے ٹیررزم کے لیے. البتہ اس کا تعلق آئی ایس آئی اور ایم آئی کے ساتھ بڑا کلوز ہونا چاہیے. تو ایک قسم کی جے آئی ٹی ٹائپ آف اینٹی ٹیررسٹ فورس ہونی چاہیے. انٹیلیجنس گیدرنگ دو قسم کی ہے، ایک جو آئی اور ایم آئی کرتی ہے جہاں پولیس نہیں ہے، اور وہ جہاں پولیس ہے اور یہ لوگ نہیں ہیں. اس لیے یہ جو ہے نا ون سائیڈڈ، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کی اپروچ چلے گی نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کوئی معاہدہ نہیں ہو پائے گا جو کہ برقرار رہے گا یا انڈیورنگ ہوگا ود دا طالبان. اس لیے وہ یہ ٹھک 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 چلتی رہے گی. تیسرا یہ ہے کہ یہاں کوئی اس کی وجہ سے یہاں ٹورزم بھی بالکل نہیں چلے گی. انڈسٹری کو بالکل کوئی اہمیت نہیں ملے گی، سروس انڈسٹری کو جو ہوٹل انڈسٹری ہے یا اس قسم کی. اس میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا دہشت گردی کے حوالے سے اے پی سی کا ریزالو ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، ابھی بھی کہا جا رہا ہے. کیا 2014 میں ہم مذاکرات کو کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں یا ہم کوئی ملٹری آپریشن فل فلیجڈ ہم دوبارہ؟ میں نہ ملٹری آپریشن فل فلیج دیکھ رہا ہوں، نہ میں کوئی لانگ ڈراؤن آؤٹ سالڈ قسم کے مذاکرات جو کامیاب ہو جائیں اور انڈیور کریں دیکھ رہا ہوں. مذاکرات کی طرف ضرور بڑھیں گے
کچھ نظر بھی ایسے آئے گا کہ کچھ ہو گیا ہے, بہت اس کی بات ہوگی مگر وہ نہیں برقرار رہے گا. اسی طریقے کے ساتھ پھر باتیں شروع ہو جائیں گی کہ ملٹری آپریشن, چھوٹے چھوٹے ملٹری آپریشن ساتھ ساتھ چلیں گے. جہاں جہاں ملٹری کو اٹیک کرے گا طالبان کریں گے, جو گروپس نہیں ساتھ اکارڈ میں آتے یا بات نہیں کرنا چاہتے وہ ملٹری کو اور پولیس کو بالکل اٹیک کریں گے, اور ISI کو اٹیک کریں گے, اور سولجرز کو اٹیک کریں گے, VVIPs کو اٹیک کریں گے. یہ رکے گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے گروپس ہیں, آپ سب کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے. TTP ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے, ایک آرگنائزیشن نہیں ہے. امبریلا کے نیچے بہت سے گروپس ہیں. کچھ لوگ آپ کو اپوز کریں گے, کچھ لوگ آپ کے ساتھ بات مان جائیں گے کچھ عرصے کے لیے, اینڈ سو آن. تو یہ ٹیررزم جو ہے یہ چلے گی. ایک پہلو ٹیررزم کا. دوسرا پہلو ہے سیکٹیرین ٹیررزم. سیکٹیرین ٹیررزم جو ہے پنجاب میں ابھی تک آپ نے دیکھا, ابھی تک اس نے اپنا اگلی ہیڈ نہیں ریئر کیا. ایسے ہی ہے نا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. آج صرف یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ پنجاب میں سیکٹیرینزم جو ہے, اینٹی شیعہ سیکٹیرینزم جو ہے وہ ایسی رہے گی, اس سے اوپر نہیں جائے گی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں مگر ادھر ہم نہیں جاتے آج. ویسے اہل تشیع کو بہت ٹارگٹ کیا گیا نا بلوچستان کے اندر, وہاں ٹارگٹ کیا گیا, وہاں ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی ہے اور آگے اور بھی ہوگی تاکہ ان کو وہاں کمزور کیا جائے. کراچی کے اندر ٹیررزم جو ہے جس طریقے سے چل رہی ہے اسی طریقے سے ٹک 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 چلتی رہے گی. رینجرز بھی وہاں رہیں گے, پولیس بھی زیادہ مضبوط ہوگی. مگر وہ جو لارج سکیل وائلنس جو آپ دیکھتے تھے نا کہ جی 7 دن کراچی میں وائلنس چلتی رہی, 100 بندہ مر گیا, اس قسم کی چیزیں اس پیمانے پہ نہیں ہوں گی. مگر ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ٹارگیٹڈ کلنگز چلتی رہی. صاحب ہم نے دیکھا اہل سنت والجماعت کے لیڈرز کو قتل کیا گیا, پھر اہل تشیع کے لیڈرز کو قتل کیا گیا, اور یہ پچھلے 1 مہینے 1.5 کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. تو آپ کو نہیں نظر آتا ہے کہ یہ ٹرینڈ نیچے جائے گا یا اوپر ریشر؟ دیکھیے مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جو پہلے جو اہل تشیع کی طرف سے کوئی رسپانس, ملیٹنٹ رسپانس نہیں تھا, مجھے اب وہاں ان کی طرف سے ملیٹنٹ رسپانس نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک نیا فیکٹر ہوگا کہ پہلے ایک ہی طرف ون سائیڈڈ آپریشن تھے, یہ ان کے خلاف ہوتے تھے. اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی عام گروپس کاؤنٹر کریں گے اس چیز کو, تو یہ ایک نیا ڈائمنشن ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک سوال جو کہ مجھے ابھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ ذرا دوبارہ کلیئرٹی سے بتائیں کہ ہماری ریاست گڈ اور بیڈ طالبان کی ڈویژن ختم کر دے گی یا نہیں کرے گی؟ نہیں کرے گی, ہماری ریاست نہیں کرے گی. ہماری ریاست نہیں کرے گی. رحیم صاحب ہم آگے آتے ہیں. انرجی پالیسی کے اوپر ایک واحد چیز تھی جو کہا جاتا ہے کہ بڑی کلیئرٹی سے میاں صاحب نے اس کو پرائم منسٹر صاحب نے ایڈریس کیا. ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ بھی بڑھ رہا ہے اور لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گیا ہے, گیس کا شارٹ فال بہت زیادہ ہے. اس کے کیا حالات آپ دیکھتے ہیں؟ کیا ہم ریپیٹ دیکھیں گے اسی ایپیسوڈ کا جو لاسٹ جون میں سمرز میں تھا؟ نہیں, آپ ریپیٹ اس لیے نہیں دیکھیں گے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے یہ اتنی بڑی سرکولر ڈیٹ کو نوٹ چھاپ کے ختم کرتی ہے. پھر دوبارہ بالکل ایسی کریں گے اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور جب ہم سیاسی حالات ڈسکس کریں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا گورنمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ اس قسم کی واپس لوڈ شیڈنگ کی کرائسس یہاں بن جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہاں آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں, میں وہ الگ ایک سیکشن میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے, تو اس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کوئی رسک نہیں لے گی کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کوئی پروٹیسٹ ہوں یا جو پروٹیسٹ جاری ہیں آن ادر ایشوز ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا جائے. اس لیے گورنمنٹ جو ہے وہ نوٹ چھاپ چھاپ کے اور یہ کرتی جائے گی. اس کے ساتھ انفلیشن ضرور ہوگی کیونکہ نوٹ چھاپنے کے ساتھ انفلیشن ہوتی ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ 8-10-12% یہ ریٹ آف انفلیشن چلتا رہے. اوکے, ہم اسی جگہ پر آ جاتے ہیں سیاسی فرنٹ کے اوپر. تحریک انصاف کا مہنگائی کے خلاف احتجاج میں آج طاہر القادری صاحب کا احتجاج لاہور میں ہو رہا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سیاسی میدان میں کیا آپ کوئی انریسٹ یا انسٹیبلٹی دیکھتے ہیں؟ میجر چیلنج حکومت کے لیے. دیکھیے دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس گورنمنٹ کو سٹیبلائز نہیں ہونے دینا اور جو موقع ملے گا وہ ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ان کے خیال میں اگلے سال تک یہ گورنمنٹ شاید سروائیو بھی نہ کرے. وہ کہتے ہیں ان کے حالات نظر نہیں آتے. انہوں نے اپنا پورا پلان ایجنڈا نہیں کیا کیونکہ آپ اور میرے جیسے لوگ یہ کہیں گے یہ تو نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے, یہ تو آپ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. جب ہم سٹیبلٹی چاہیے, ہمیں سرٹنٹی چاہیے, ہمیں امن چاہیے اور آپ بالکل اس کے برعکس جا رہے ہیں. تو اس لیے شاید وہ یہاں تک نہیں کہیں گے مگر ان کے ارادے جو ہیں, چڑیا کی خبر ہے کہ ان کے ارادے یہی ہیں کہ انہوں نے میاں صاحب کو بیٹھ کے حکومت نہیں کرنے دینا. پہلی بات ہے. تو اب وہ موقع ڈھونڈیں گے, ہر قسم کا موقع ڈھونڈیں گے. ڈرون سٹرائک ہوگی تو وہ احتجاج کریں گے, مہنگائی کہیں بھی کوئی شارٹیج ہوگی تو وہ وہاں ان کے لوگ پہنچ جائیں گے. اب آپ نے دیکھا کراچی کے اندر وہ ایک زرداری صاحب کے وہ بلاول ہاؤس کے دیوار کے اوپر انہوں نے ایک ایشو بنا دیا وہاں. اور یہ ایشو ایسے ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی تیلیاں, چھوٹی چھوٹی آگ لگانے کی کوشش. اچھا, اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ چلیں آگ لگائی گورنمنٹ نے کیا,
پھر کہیں اور لگائے، مگر کہیں یہ چھوٹے چھوٹے شعلے جو ہے نا، یہ وہ گھاس ڈرائی ہوتا ہے وہاں، وہ کچھ اور چیز بن جاتی ہے. یا پولیس کی طرف سے کوئی ایکسیس ہو جائے، کوئی ایسا لاٹھی چارج ہو جائے. آج بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایکسیس ہوا ہے. اچھا، اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو باقی سیکشنز آف سوسائٹی ہوتے ہیں، جو ڈسکنٹڈ ہوتے ہیں، وہ بھی باہر نکل جوائن ہینڈز. دے جوائن ہینڈز. آپ دیکھیے ٹونیسیا میں کیسے ہوا. میں ادھر لانا چاہوں گا ابھی ڈسکشن کو، کیونکہ یہ اگلا سال جو ہے نا، یہ بہت اہم ہے ان ٹرمز آف انسٹیبلٹی. انسٹیبلٹی کی جو سورسز ہیں، وہ اس کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ سب سے زیادہ ہوگا، مگر اس کا ایک اور بھی سورس ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوکل باڈی الیکشن. اب لوکل باڈی الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کی طرف سے بہت پریشر ہے کہ لوکل باڈی الیکشن ہو، عمران خان صاحب کہتے ہوں، مگر پی 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 اور نون لیگ یہ نہیں چاہتے کہ لوکل باڈی الیکشن ہو. پی 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 نے آلریڈی 3 دفعہ امینڈ کیا ہے. لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم جو ہے، انہوں نے ہاتھ ملا لیے ہیں سندھ کے اندر، اور وہ وہاں احتجاج کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں لوکل باڈی الیکشن چاہیے، اور اس طریقے سے چاہیے، اس طریقے سے نہیں چاہیے. تو یہ ایک ایشو کنٹینشن کا وہاں بن رہا ہے. اسی طریقے کے ساتھ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی اور نون کا ایشو بن رہا ہے لوکل باڈی الیکشن کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت پوٹینشلی ایکسپلوسیو ایشو ہے. اگر کرواتے ہیں تو پرابلم ہے، نہیں کرواتے ہیں تو پرابلم ہے. زیادہ ایشو شاید اس بات پر کیا ایسے ہے کہ زیادہ اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر ایشو آ جائے گا؟ بالکل ایشو بالکل آئے گا. یہ نہ ہو کہ یہ لوکل باڈی الیکشن کروانے جائیں اور سندھ کے اندر وہ سوچیں کہ اس کو بوائیکاٹ کر دیتے ہیں، ہماری بات نہیں سن رہی، جس کے ساتھ ایک بحران پیدا ہو جائے گا اور عدالتوں کو ڈریگ کر لیا جائے گا، سیاست کو عدالتوں میں لے جائیں گے لوگ. وہاں بھی خطرہ ہے. دوسرا یہ کہ جی اگر وہ ہو جاتے ہیں اور پھر دھاندلی نہیں مانتے سڑکوں کے اوپر لوگ آ جاتے ہیں ان علاقوں میں، اور وہ بھی ایک ایشو بن جائے گا. تو مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ یہ سڑکوں کی سیاست اور سیاستدانوں کی سیاست آپس میں، یہ پھر عدالتوں میں ایک دوسرے کے خلاف گلے پڑیں گے. اوکے، اچھا، اس کو تھوڑے کلیئرٹی میں لاتے ہیں. ایوان کے اندر تو کچھ ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. دیکھیں، ایوان کے اندر تو وہ اتنی بڑی میجورٹی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہو سکتی ہے لیکن سکسیسفل نہیں ہو سکتی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سڑکوں کے اوپر احتجاج نظر آتا ہے؟ مجھے سڑکوں کے اوپر احتجاج نظر آتا ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ کوشش یہ ہوگی ان فورسز کی، طاہر القادری صاحب ہو گئے، عمران خان صاحب ہو گئے، اور جماعت اسلامی ہو گئی، دفاع کونسل والے ہو گئے، ان سب کی یہی کوشش ہوگی کہ افراتفری رہے، اسٹیبلٹی نہ آئے، اور کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ پھر جو رخ ہے ملک کا، وہ ایک انتہا پسندی کی طرف یا آئسولیشن کی طرف یا فوجی ٹیک اوور کی طرف اس کو لے جایا جائے. آلدو سارے اس کی نفی کرتے ہیں، مگر جو ان کے جو یہ پریکٹس میں یہ کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ اسی قسم کی فورسز جو ہیں ان کو سپورٹ ملتا ہے. تو مگر وہ آپ الگ ڈسکس کرتے ہیں سول ملٹری ریلیشنز. میں وہ بالکل وہاں پر آؤں گا، لیکن ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے. جنرل پرویز مشرف، سابق صدر اور سابق آرمی چیف، ان کے خلاف ٹریزن ٹرائل ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے اور موجودہ حکومت کے لیے کیا وہ کبھی کوئی چیلنج بنے گا آنے والے دور میں، یعنی 2014 میں؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نجم صاحب، اب ذرا آ جائیں جنرل پرویز مشرف کے ٹرائل کے اوپر. خیر، ویسے ایک اور دو باتیں بھی، ایک انٹرویو بھی ہوا، اس کے اندر کچھ باتیں تھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلے ٹرائل. آج انہوں نے ایک فورن نیوز ایجنسی کو ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے جی کہ مجھے فوج کی حمایت حاصل ہے، اور میرے ٹریزن ٹرائل کے اوپر یہ مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے. میرے ٹریزن ٹرائل کے اوپر فوج کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی ہے. تو اس کی کیا آپ کو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج کی جو لیڈرشپ ہے اور رینک اینڈ فائل ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے فارمر آرمی چیف کو ٹرائی کیا جائے اس طریقے کے ساتھ. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ میاں صاحب کی حکومت کیوں کر رہی ہے؟ زرداری صاحب نے تو ہاتھ نہیں لگایا اس چیز کو، اور عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے. بائی دا وے، یہ نوٹ بھی کر لیا جائے، ان کی طرف سے کوئی پریشر وہ تو شاید اس پہ بات بھی نہیں کرتے. تو نواز شریف صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ بظاہراً ایسے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کنوکشن ہو جائے اور پھر معافی ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے، مگر کنوکشن اتنی جلدی، اور ان کی کوشش جلدی کنوکشن ہو جائے، جلدی معافی ہو جائے، یہ جلدی کو فارن پاور سعودی عربیہ انٹروین کرے اور پارڈن پورڈن ہو جائے، تاکہ وہی راستہ اختیار کیا جائے جو مشرف نے کیا تھا ان کے خلاف، تاکہ وہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو جائے اور زیادہ دیر یہ ٹرائل نہ چلے. مگر جنرل مشرف کی اور ان کے وکیلوں کی کوشش ہے اس کو ڈریگ آن کیا جائے. جتنی زیادہ اس کو ڈریگ آن کریں گے اتنے زیادہ خطرے بھی بڑھ جاتے ہیں. اس لیے لگتا ہے ایسے ہے کہ ٹرائل کو حکومت کی طرف سے اور جوڈیشری کی طرف سے جلدی کیا جائے گا،
اور مشرف صاحب کی طرف سے اس کو لنگر آن کیا جائے گا. جتنا لنگر آن ہوگا اتنے زیادہ ٹینشنز فوج کے ساتھ اور فوجیوں کے ساتھ بڑھیں گے. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی یہ اسٹریٹجی ہے. کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی آسانی نہیں ہے. یہ ایک پرابلم ایریا بن سکتا ہے اگر اس کو مس ہینڈل کیا گیا. اچھا، اب یہی ایک انٹرویو ہوا، کچھ سوالات پرویز مشرف صاحب سے جو کیے گئے. ایک سوال یہ تھا جی کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جی یہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہے جس میں پرویز مشرف صاحب کے خلاف، یہ سوال کیا گیا ان سے کہ وہ آپ کے خلاف سازش ہے جس میں نواز شریف صاحب اور بی جے پی بھارتی جنتا پارٹی نے کوئی کولیبریشن کی ہے اور آپ کو تاکہ سزا دی جائے اس لیے کیونکہ آپ نے کشمیریز کو سپورٹ کیا تھا؟ یار یہ کس قسم کا فضول قسم کا سوال ہے، مائنڈ نہ کرنا. یہ پوچھا گیا مطلب یہ کوئی سوال تھا پوچھنا کہ جنرل مشرف اور آرمی کے سربراہ ہو کے اور محب الوطن ہو کے، وہ اور بات ہے کہ انہوں نے جو آئین کو توڑا، مگر ان کی محب الوطنی میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. اور فوج کے کسی جرنیل کی آپ محب الوطنی نہیں چیلنج کر سکتے. غلطی ہو سکتی ہے ان سے، مگر پاکستان سے سب پیار کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کہ وہ تعاون ہو. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کا ہے نا کہ نواز شریف صاحب کا اور ان کا تعاون ہو کہ پرویز مشرف صاحب کو پنش کیا جائے. پرویز مشرف صاحب کو یہ جو یو مین ٹو سے یہ جو ٹرائل ہو رہی ہے، جی یہ ایک سازش ہے. جی اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ بی جے پی تو پاور میں بھی نہیں ہے انڈیا میں، وہاں تو کانگریس ہے. تو میاں صاحب کو بی جے پی کے ساتھ کیا تعلق کہ جی بی جے پی کے ساتھ مل کے یہ کریں؟ میاں صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مینٹیلٹی ہے ہمارے کچھ لوگوں کی جو کہ اس قسم کے سوال کھڑے ہوتے ہیں جس میں ہر قسم کی سازش ایک ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے. میرا خیال ہے مشرف صاحب نے اس کا جواب بھی ایسے ہی دیا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو بڑی بری بات ہے. ظاہر ہے وہ بھی میرا خیال ہے وہ اگر دل کی بات کو کرتے تو وہ کہتے فضول سا سوال ہے، یہ کیا سوال ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ذاتی طور پہ میرے پہ انتقام لے رہا ہے، مگر یہ کہ جی کسی انڈین پارٹی کے ساتھ مل کے یہ ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، ایک اور سوال جس پہ اسی انٹرویو کے اندر پوچھا گیا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو وکٹمائز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ مہاجر ہیں یا آپ کا کسی چھوٹے صوبے سے تعلق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب خود نہیں سمجھتے اپنے آپ کو کہ وہ مہاجر، جس طریقے سے ایم کیو ایم اپنے آپ کو مہاجر پارٹی پورٹرے کرتی ہے. فوج کے اندر یہ مہاجر اور پنجابی اور پٹھان والی بات نہیں چلتی. تو اس لیے مشرف صاحب کے اوپر یہ کسی قسم کی ایتھنک اینگل لگا کے ان کو ہمدردی کسی قسم کی دلوانی یا اینٹی پنجابی سینٹیمنٹ کھڑا کرنا یا پنجابی مہاجر ایشو اس کو بنانا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی زیادتی ہے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میرا خیال ہے یہ سوال دونوں مشرف صاحب کو پسند نہیں آئے ہوں گے. جو بھی ہیں وہ صاف آدمی ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں. یہ اگین وہی رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ قسم کی مینٹیلٹی ہے جو کہ پروگرس نہیں ہونے دیتی اور اس قسم کے سوال جو کھڑے کرتی ہے. آئی ایم ویری ویری surprised and shocked and upset. obviously کسی نے پوچھے ہی ہوں گے نا صاحب ایسے سوال. اچھا اب چلیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پوچھنے والے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ سوال آپ نے کیسے پوچھ لیا، how did it occur to you، جیسے کہ کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں آ سکتے یہ کہاں سے اٹھا کے لیا ہے اور کہاں کیا گھڑنے کی کوشش کی گئی. اچھا نعیم صاحب، ہم نے بڑی ٹربولنس دیکھی ہے عدلیہ اور حکومت کے درمیان 2012 میں جو معاملات رہے ہیں، جو تعلق رہا ہے. 2014 میں ود دا نیو چیف جسٹس جو انکمبنٹ ہیں جیلانی صاحب، آپ کو کیسے لگتے ہیں تعلقات بٹوین جوڈیشری اینڈ دی ایگزیکٹو؟ جوڈیشری ایگزیکٹو کے تعلقات بہت اچھے نہیں ہوں گے، بہت برے بھی نہیں ہوں گے. پہلے جو جوڈیشری ایگزیکٹو کے تعلقات بہت برے تھے، اس سے بہتر ہو جائیں گے. مگر کیا یہ کہ ایگزیکٹو حاوی ہو جائے گی؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. جوڈیشری اپنا سٹیمپ جو ہے، اپنی آزادی جو ہے وہ برقرار رکھے گی. البتہ جس قسم کی ون سائیڈڈ ڈیسیجنز یا ایکسٹریم ڈیسیجنز یا ڈیو پروسیس نہیں مل رہا تھا، وہ نہیں ہوگا. اب جو چیف جسٹس اس وقت ہیں اور اس کے بعد بھی جو چیف جسٹس آ رہے ہیں سالڈ لوگ ہیں، بالکل پیور اینڈ سمپل لا اور اسپرٹ آف لا اور ٹیکسٹ آف لا دونوں کو سامنے رکھیں گے. اور کسی قسم کی ایڈونچرزم یا وکٹمائزیشن یا ونڈکٹیونیس یا ون سائیڈڈنیس یا پارشیلٹی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. سپریم کورٹ کی میں بات، عدالتیں جو ہائی کورٹس ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وہاں اس قسم کی نیوٹرلٹی جو آپ سپریم کورٹ میں دیکھیں گے وہ شاید ابھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. وہاں پرانے لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو ایک عادت پڑی ہوئی ہے اگریشن کی. چیف جسٹس صاحب جو چلے گئے ہیں اور ان کو لگا کے گئے ہیں، وہاں بھی جب تبدیلی آئے گی چیف جسٹس کے اندر تو پھر آپ دیکھیں گے وہاں بھی تھوڑا سا رخ جو ہے وہ سیدھے سر سینٹر میں آئے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ول اونلی اسپیک تھرو اٹس ججمنٹ. ٹھیک ہے، اوکے فائن، دیٹس اے گڈ ٹرینڈ. دین 2014 میں
پاکستان کی افواج اور پاکستان کی حکومت کے تعلقات انڈر دا نیو آرمی چیف کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ٹھاک رہیں گے. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی نیا آرمی چیف جب آتا ہے پہلے سال میں وہ جسے نا وہ آنکھیں نہیں دکھاتے, وہ سیکھتے ہیں, اپنے لوگوں کو پوزیشنز میں لے کے آتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز یہ کہ یہ آرمی چیف جو ہے یہ پہلے جسے کہتے ہیں کھڑے لائن پہ تھے. میں سمجھتا ہوں ان کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے. ہی از اے سالڈ مین, بالکل نان انٹرفیئرنس, نان پولیٹیکل آدمی. اس سے زیادہ بہتر نان پولیٹیکل بندہ آپ کو نہیں مل سکتا تھا. یہ فوج کی ٹریننگ اور ایویلیویشن کیونکہ وہاں تھے, یہاں بھی ان کی یہی کوشش ہوگی. مگر آپ نے دیکھا جب اوپر اٹیک آئی تو ان کی طرف سے تگڑا رسپانس دیا. تو کلاسک سولجر, نان انٹیلیجنس ٹریننگ, نان پولیٹیکل ٹریننگ, پیور آرمی مین, سولجر. بڑی اچھی بات ہے, ہمیں سولجرز ہی چاہیے. دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب نے بھی سیکھ لیا کس حد تک پنگا لینا ہے اور کس حد تک پنگا نہیں لینا. وہ 2 دفعہ مار کھا چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹوائس بیٹن تھرائس شائے. تو میاں صاحب بھی بڑے طریقے کے ساتھ آگے بڑھے. آخری 1 منٹ, ایک چیز جس کے لیے آپ کوشن کرنا چاہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو کہ 2014 میں بہت ویجیلنٹ رہنا ہے, خیال رکھنا ہے اس کا. جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ملک کے اندر جس کی وجہ سے کوئی چنگاری, کوئی سپارک جیسے آگ لگ سکتی ہے. ان کو یہ خیال کرنا ہے کہ کوئی ایسا موقع نہ دیا جائے جس کے ساتھ یہ کہیں آگ لگ جائے اور اس کو کنٹرول نہ کیا جائے. پاکستان کے اندر اس وقت بے روزگاری بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, ایتھنک پرابلمز بھی ہیں, سیکٹیرین پرابلمز بھی ہیں, اکنامک پرابلمز بھی ہیں, سول ملٹری, مطلب ہر قسم کا جو پرابلم ہے نا وہ آپ کے ملک میں ہے. اور آپ کا ملک از پرائمڈ, جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی تیلی لگ جائے اور کوئی نہ کچھ ہو جائے. اس لیے ٹونیشیا کا ایگزامپل, ایجپٹ کا ایگزامپل, لیبیا کا ایگزامپل اور یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز, سیریا کا ایگزامپل یہ سامنے رکھنا چاہیے. ٹرکی جیسی ملک کے اندر جہاں اتنی اسٹیبلٹی ہے, جہاں اتنی سالڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ڈیمونسٹریشن شروع ہو گئے اور وہاں بھی ریزگنیشنز کی کال آنی شروع ہو گئی. میاں صاحب کی سب سے بڑی چیلنج یہی ہے کہ اگلا سال جو ہے اس قسم کی جو کرائسس ہے وہ اس کو نہ آنے دیں, اس کی پریمپٹیو ایکشن لیں اور جب آئے اس کو اس طریقے کے ساتھ اور ڈپلومیسی کے ساتھ اور اس کو ریزالو کریں. اچھا چلیں, وقت ختم ہو گیا. 2014 میں تسی رہنا ہے جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جان دے. یہ بارے میں میری کوئی پیشن نہیں, عدالت کول ہے معاملہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے سال آپ سے پھر ملاقات ہوگی, یعنی اگلے جمعے کو. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.